अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आइए अब चलते हैं नॉवेल चांद के कैदी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। मैंने कसमसाकर आंखें खोल दी। मैं शायद गहरी नींद से उठा था। चंद लम्हे तो मैं यूं ही लेटा छत को तकता रहा, फिर अचानक ही उछलकर उठ बैठा। मैं जिस कमरे में था वो किसी महल का कमरा लग रहा था। उसकी दीवारों पर हल्के नीले रंग के रेशमी पर्दे पड़े थे। मैं खूबसूरत छपर खट पर बैठा हुआ था। उस छपर खट पर नीले रंग का बारीक जालीदार कपड़ा पड़ा था। नरम गद्दा और नरम परों वाले तकिए थे। दीवारों पर खूबसूरत औरतों की कदादम तस्वीरें लगी थीं, जिनके बदन पर लिबास नाम की कोई चीज़ ना थी, बल्कि दीवारों पर पड़ा नीला जालीदार रेशमी पर्दा ही उनके बदन की उरियानियत को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कमरे के चारों कोनों में शमादान रखे थे जो संगे मरमर के थे। उनमें मशालें रोशन थी। कोई खिड़की ना होने के बावजूद पर्दा और छपरखट पर पड़ा जालीदार कपड़ा उड़ रहा था जैसे हवाओं की जद पर हो। मैं पूरे कमरे का जायजा ले रहा था। फिर अचानक ही मेरी निगाह अपनी पुश्त पर बिस्तर पर बिखरे जिस्म पर पड़ी और मैं उछलकर खड़ा हो गया। वो वही लड़की थी जिसे मैं पहले तस्वुर में साधु के साथ, फिर बालिका मंदिर के सामने और अब फिर साधु की बाहों में देख चुका था। वो बेखबर सो रही थी। उसके लंबे बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। उसके जिस्म पर वही बारीक कपड़े का लिबादा था। मुझे ये सोचकर ही झुरझुरी आ गई कि मैं कुछ देर पहले उसके पहलू में सो रहा था। जाने मुझे क्या हो गया था। ये जितना अरसा गुजरा था मेरी याददाश्त से महव हो चुका था। मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ कैसे और क्यों कर पहुँचा। मेरे साथ क्या हुआ, वो लड़की यहाँ कैसे आई, और कोसर का ख्याल आते ही मैं गड़बड़ा गया। मुझे याद आ गया कि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। साधु उसे लहू चटा रहा था और वो खोपड़ियाँ। मैंने अपना दायां हाथ देखा। कोई गैर मामूली बात नज़र ना आई। मैंने घूम के कमरे में दरवाज़ा तलाश करना चाहा, मगर वहाँ दरवाज़ा तो क्या, कोई खिड़की या रोशनदान भी ना था। चंपा अब भी बिखरी हुई बिस्तर पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर बड़ा सुकून था। उसका मरमरी बदन और मलकूती हुस्न देखकर मेरा ईमान डोल रहा था। ऐसी परेशानी और घबराहट में भी जब मेरी निगाह उसके बिखरे हुए बदन पर पड़ती तो दिमाग में धुआं सा भरता महसूस होने लगता। मैं निगाहें चुरा लेता, मगर फिर यहाँ कैद हो जाने के एहसास ने मुझे घबरा दिया। इस बार मैंने चंपा का फैला हुआ हाथ पकड़कर हिला दिया। पहले तो उसने बुड़बुड़ाकर करवट ले ली, फिर अचानक ही चौंक कर सर उठाया, मेरी तरफ पलटी और फिर तेजी से उठ बैठी। उसकी आंखों में खौफ भर गया। उसने बिस्तर की चादर घसीट कर उससे अपना बदन ढांप लिया। वो इस कदर सहमी हुई निगाहों से मुझे देख रही थी जैसे मैं को गिद्ध हूँ और मौका मिलते ही उस पर झपट पड़ूंगा। मेरी पोजीशन भी उस वक्त कुछ अच्छी नहीं थी। मैं एक कमरे में उसके साथ कैद था। शायद रात गुजर चुकी थी और कमरे में एक ही बिस्तर था। उसने एक लम्हे को घबराई हुई निगाहों से चारों तरफ का जायजा लिया और धीरे से पीछे से रख गई। चंपा, मैंने उसे मुखातिब किया, मैं और तुम यहाँ कैसे और कब आए? हमें यहाँ कौन लाया? और मैंने तेज़ी से कहना चाहा। शायद मैं उसके सामने अपनी पोजीशन साफ करना चाहता था। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, मैंने इंतहाई नरम लहजे में कहा। मैं उसका खौफ निकालना चाहता था। वो अब भी सहमी हुई थी। क्या तुम जानती हो कि? नहीं, वो घबरा कर बोल उठी। मुझे यहाँ कौन लाया था? मैं नहीं जानता, मैंने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। मैं तो कोसर को देख रहा था, फिर मुझे नहीं पता चला कि मुझे क्या हो गया। अभी कुछ देर पहले ही होश आया है। मैं खुद हैरान हूँ। मुझे कोसर की तरफ से भी सख्त परेशानी है और मान मुझे उसका ख्याल आया। मैं तो उसकी तरफ से काफ़ी परेशान था। मैं जानना चाहता था कि वो कौन है, कहाँ से आई है, साधु तक कैसे पहुँची, या वो कल बालिका मंदिर में क्या कर रही थी। मैं उसे पहले भी साधु के पास देख चुका था। मैं इसकी तस्दीक भी करना चाहता था। तभी मैंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँची हो? मेरा संबंध जयपुर से है। मैं जुगंदर नाथ स्वामी जी की नवासी हूँ। मैं तो उस रोज़ नानी के कमरे में सोई हुई थी। कमरे में धुआं भर गया था। शायद कहीं आग लगी हुई थी। मुझे होश नहीं रहा था। फिर होश आया तो मैं उस बदसूरत और बदहैयत बुढ़े की बंदी थी। वो मुझसे मेरी मौसी शकुंतला के माथे की पट्टी मांगता है। वो कहता है मुझे उसके बदन से छुआ हुआ कुछ जेवर चाहिए। वो तो बहुत पहले स्वर्गवासी हो चुकी हैं। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। उनका कोई जेवर भी नहीं है, पर वो मुझे नहीं छोड़ता। वो बड़ी मासूमियत से बता रही थी और मैं हैरत से सुन रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यूं अचानक मेरी मुलाकात जुगंदर नाथ स्वामी जी के किसी रिश्तेदार से हो जाएगी। मुझे साधु की खबासत पर बहुत गुस्सा आया। वो शकुंतला को काबू करने के लिए
پاگل پن کی اس حد تک پہنچ جائے گا اس کا مجھے گمان بھی نہ تھا۔ وہ جے پور تک پہنچ گیا تھا۔ بہرحال میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ اب میں ابا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر سکتا تھا۔ ابا نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ میں سوامی جی کو یا سوامی جی کے کسی بھی رشتہ دار کو وہ کڑا اور مجسمہ دے کر مرزا سوالت بیگ کے گناہوں کا اقرار کر کے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لوں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ کڑا اور مجسمہ تو سادھو حاصل کر چکا تھا۔ سوامی جی کی نواسی ملی بھی تو اتنی دیر میں۔ سوامی جی کہاں ہیں؟ میں نے چھوٹتے ہی سوال کر لیا۔ نانی کہتی ہیں کہ وہ کہیں چلے گئے تھے، کئی برس پہلے جب میں بہت چھوٹی سی تھی تب وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ اس نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے ہوئے اتفاقاً اس کی پشت میری جانب ہو گئی اور میں نے اس کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان گدی سے ذرا نیچے گہرے نیلے رنگ میں گدا ہوا بچھو کا نقش دیکھ لیا۔ یہ تمہاری پشت پر کیا ہے؟ کہاں؟ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ میں اسے بتا کر پریشان کروں گا، تبھی میں نے بات پلٹ دی اور کہا نہیں کچھ نہیں۔ ایسا لگا تھا جیسے کچھ ہے۔ یہ سادھو جادوگر ہے کیا؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے یہاں سے نکال دو۔ یہ کہتے کہتے وہ ایک دم رو پڑی تھی۔ کل مندر میں بالیکا مندر میں تم ہی تھیں؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا نہیں، میں تو بہت دنوں سے یہاں بندھی ہوں۔ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھی، مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے مندر میں اسے بہت قریب سے دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ بات بھی کی تھی۔ وہ 100% وہی تھی، مگر میری بات سے انکار کرتے ہوئے اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں میں سچائی اور معصومیت تھی۔ خیال ہوا کہ ممکن ہے وہ بھی اسی طرح کل والے واقعے سے ناواقف ہو جیسے میں اس بات سے ناواقف تھا کہ میں یہاں اس کمرے میں اس کے پاس کیسے پہنچا۔ تم نے شکنتلا کو نہیں دیکھا تھا؟ میں نے پھر سوال کیا۔ اب میں بستر پر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، نانی ماں کے پاس ایک بہت پرانی تصویر ہے مگر بہت دھندلی ہے، اس وقت موسی چھوٹی تھی، وہ دیکھی تھی میں نے۔ اس نے پھر معصومیت سے جواب دیا، دیکھو چمپا، میں بھی تمہاری طرح اس سادھو کی قید میں ہوں۔ میں سوامی جی کو جانتا ہوں، میں تو ان کے پریوار کی تلاش میں تھا۔ میں شکنتلا کو بھی جانتا ہوں، میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا مگر اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم سے بنتی کرتی ہوں کہ مجھے یہاں سے نکال دو۔ میری ماتا جی تو خودکشی کر لیں گی، جے پور میں بڑی بدنامی ہوگی ہمارے خاندان کی۔ وہ پھر رو پڑی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے بہتے آنسو میرے دل پر تیزاب کی بوندوں کی طرح گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے دھیرے سے ہاتھ اٹھا کر اس کے خوبصورت رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کے قطروں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر تھام لیا۔ وہ اب مجھ سے مانوس ہو چکی تھی۔ اب نہ وہ سہمی اور نہ سمٹی بلکہ نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ میں اس لمحے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کا یہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں بلکہ صدیوں سے اس سے واقف ہوں۔ ممکن ہے اس میں کسی کی شباہت ہو۔ اس وقت شکنتلا کا چہرہ مجھے یاد نہیں تھا۔ یہ موسی کا زیور کیوں مانگتا ہے؟ یہ موسی کو کیسے جانتا ہے؟ وہ پھر سر اٹھا کر مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تمہیں ابھی نہیں پتا چلے گا چمپا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا مگر ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ اور یہ کوثر، یہ کون ہے تمہاری؟ پھر میں نے اسے کوثر کے بارے میں بتایا۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی رہی، پھر بولی، اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں اب اسے کیا بتاتا کہ اس نے یہ بیوقوفی کیوں کی؟ لیکن میں پھر بھی کوثر کے بارے میں پریشان ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں دیواریں ٹٹول کر دیکھ رہا تھا۔ تمام دیواریں سپاٹ تھیں، کہیں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جسے میں کھڑکی یا دروازہ سمجھتا۔ میں حیران تھا کہ کوئی روزن نہ ہونے کے باوجود ہوا کے فراٹے چل رہے تھے، سانس لینے میں بھی قطعی کوئی دشواری نہ تھی۔ چمپا بھی کھڑی ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اسے پہلی بار ہوش آیا ہو۔ وہ اپنے بدن پر باریک لبادہ دیکھ کر خاصی شرمندہ تھی۔ اس نے بستر کی چادر کو ساڑی کی طرح لپیٹ لیا تھا۔ وہ بھی چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی کسی بڑے اور بھاری دروازے کے چرچرانے کی آواز گونجی۔ میں اور چمپا دونوں اچھل پڑے۔ ہماری پشت پر دیوار میں لگا سیاہ دروازہ کھل گیا تھا۔ میں اور چمپا حیرت سے اس دروازے کو دیکھ رہے تھے جو اب سے پہلے ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ چند لمحے پہلے ہی تو میں اس دیوار کو ٹٹول چکا تھا، وہاں کوئی دروازہ تھا نہ کوئی جھیری، اور اب وہاں اتنا بڑا سیاہ دروازہ موجود تھا۔ میں آگے بڑھا، میرے پیچھے چمپا بھی تھی۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دروازے کے دوسری طرف گہرا اندھیرا تھا۔ چمپا کافی ڈری ہوئی تھی، وہ اب میرے بالکل پیچھے تھی۔ اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ میری پشت سے ٹکرا رہے تھے اور میرے بدن میں لہریں سے ہلکورے لے رہی تھیں۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے دور رہے مگر کہہ نہیں پایا۔ پھر میرا دھیان دروازے کی طرف بھی تھا۔ اچانک یوں لگا جیسے تیز چلتی ہوئی ہوا ایک دم رک گئی ہو۔ فضا بوجھل ہو گئی تھی، حبس چھا گیا تھا اور گہرا سناٹا میرے وجود میں بے چینی سی بھرنے لگا تھا۔ یہی خوف شاید چمپا کے وجود میں بھی اتر چکا تھا۔ اب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہم دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے کھلے دروازے سے باہر جھانکا۔ شاید اسی لمحے چمپا کی نگاہ بھی اس منظر کو دیکھ چکی تھی، اس لیے کہ میرے ہونٹوں سے نکلنے والی بے ساختہ چیخ میں اس کی دہشت زدہ کر دینے والی چیخ بھی شامل تھی۔ میں نے پیچھے کی طرف ہٹنا چاہا مگر چمپا میرے پیچھے ہونے کی وجہ سے
میرے بدن سے ٹکرا کر دروازے کے بیچ گری اور میری سانسیں رکنے لگیں۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اسے اٹھاتا، مگر اسے چھوڑ دیتا تو خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا، اس لیے میں نے جھک کر اسے اٹھانا چاہا۔ تبھی مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ چمپا کا بدن اچھل کر دروازے کے باہر جا پڑا اور دہشت سے میری آنکھیں ابلنے لگیں۔ وہ منظر ایسا تھا کہ میرے حواس معطل ہو گئے۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ اگر آپ دیکھ لیتے تو شاید ہمیشہ کے لیے اپنے حواس کھو چکے ہوتے، اس لیے کہ چمپا آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی۔ ہوا یہ تھا کہ جو ہی دروازہ نمودار ہوا، میں نے آگے بڑھ کر دروازہ دیکھنا چاہا۔ میرے بالکل پیچھے چمپا بھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا میدان تھا اور میدان کی زمین ان زندہ کھوپڑیوں سے پٹی پڑی تھی، رینگتی کلبلاتی ہزاروں کھوپڑیاں ایک انسانی جسم سے چمٹی ہوئی تھی، اور وہ جسم اس برٹش آدمی کا تھا جس سے میں مندر کے باہر والے چائے کے ہوٹل کے مالک کی حیثیت سے مل چکا تھا۔ وہ منظر اس قدر ہیبت ناک تھا کہ میں پاگل سا ہو گیا تھا۔ ان کھوپڑیوں کی ننھی منی زبانیں اس شخص کے جسم کو چاٹتی تھیں تو کھال یوں اتر جاتی تھی جیسے وہ زبانیں نہ ہوں بلکہ بلیڈ ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں خون کے ذرے نمودار ہوتے اور پھر ان زبانوں کی حرکت تیز ہو جاتی۔ اس کا تمام بدن لہو لہان تھا، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، حلق سے چیخوں کی بجائے غرغراہٹ سی نکل رہی تھی کیونکہ کھوپڑیاں اس کی گردن سے بھی چمٹی ہوئی تھیں۔ وہ زندہ تھا اور اس کی آنکھوں میں بلا کی وحشت، کرب اور حیرت جمی ہوئی تھی۔ اس کے بدن پر رینگتی کھوپڑیاں اسے دھیرے دھیرے ختم کر رہی تھیں۔ ایسی اذیت ناک موت کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر پلٹا تو چمپا مجھ سے ٹکرا کر گر گئی۔ میں نے بھاگنا چاہا تھا مگر میں اسے یوں چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، اور پھر بھاگتا بھی کہاں؟ چمپا کی خوفناک چیخوں سے سارا کمرہ گونج رہا تھا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھانا چاہا، تب میرے بدن کو زبردست جھٹکا لگا اور نامعلوم کیسے وہ اچھل کر باہر جا گری۔ کھوپڑیوں میں جیسے ہلچل سی مچ گئی۔ جن کھوپڑیوں کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں چمپا کے بدن سے ٹکرائیں وہ اس کی جانب لپکنے لگیں۔ چمپا شاید بے ہوش ہو چکی تھی، اس کا بدن ساکت تھا۔ کھوپڑیوں کا ایک ہجوم تھا جو دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں ایک ہی چھلانگ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی تیزی سے ہمارے قریب پہنچ سکتی ہیں، مگر کھوپڑیاں حیرت انگیز رفتار سے میرے قریب پہنچ گئیں۔ اپنے پیروں کے قریب ان کی سرسراہٹ سن کر میں نے دروازے کے اندر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور چمپا سمیت فرش پر آ گرا۔ اس دوران میں آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے میں بھول چکا ہوں۔ میں نے سنہرے بابا والا عمل پڑھنا چاہا تو وہ بھی نہیں پڑھ سکا۔ اپنی کوشش میں ناکام ہو کر میں اور حواس باختہ ہو گیا۔ اسی دوران میں نے چمپا کو اٹھا کر پلنگ پر ڈالا اور خود پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کھوپڑیاں اندر نہیں آ سکی تھیں مگر دروازے کے قریب ٹھہری ہوئی اپنی سیاہ پتلیوں کو تیزی سے حلقوں میں گھما رہی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر کیوں نہیں آ پا رہی، مگر یہ دیکھ کر میں مطمئن ضرور ہو گیا تھا۔ اب میں نے 2 قدم آگے بڑھ کر پھر اس برٹش کی طرف دیکھا جو اب لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا بدن یوں ادھڑا ہوا تھا جیسے اس پر گدھوں نے حملہ کر دیا ہو۔ کھوپڑیاں اب بھی اس کے نچے ہوئے بدن سے چمٹی ہوئی تھیں۔ اس کی ٹانگوں کا تمام گوشت اور خون صاف ہو چکا تھا۔ ہڈیاں بالکل خشک اور سفید لگ رہی تھیں۔ پیٹ پر البتہ اب بھی کچھ گوشت اور خون موجود تھا، اور اب تمام کھوپڑیاں اس کے بدن کے اس حصے پر چمٹی ہوئی تھیں جہاں گوشت اور خون نظر آ رہا تھا۔ ایک بات میں نے محسوس کی تھی کہ جب میں چمپا کو اٹھا رہا تھا اس وقت وہی لذت آمیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں، بلکہ لذت آمیز آوازوں کا ایک طوفان تھا۔ مگر جیسے ہی میں اسے لے کر کمرے میں داخل ہوا، آوازیں حیرت انگیز طور پر بند ہو گئیں اور اب بھی مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ خون اب بھی چاٹا جا رہا تھا۔ اس سے قبل جب میں نے کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا تھا تب مجھے اس برٹش کے حلق سے نکلنے والی غرغراہٹ بھی سنائی نہیں دی تھی، گویا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ بہرحال اس وقت تو ان چکروں میں پڑنے کا وقت نہیں تھا، یہ سب باتیں تو بعد میں سمجھ آئی تھیں۔ میں کھوپڑیوں کی طرف سے مطمئن ہو کر چمپا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بے ہوش تھی، اس کا سنہرا رنگ زرد بلکہ ہلدی جیسا ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر ایسے بکھری پڑی تھی جیسے اس کے حواس ہی نہیں، بدن بھی ٹوٹ پھوٹ چکا ہو۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے مجھے پانی کی ضرورت تھی۔ خود میرا حلق بھی خشک ہو رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ ایک سائڈ رکھی تپائی پر زردی مائل کوئی مشروب رکھا تھا، وہ کانچ کی خوبصورت سراہی میں تھا۔ اس کے قریب ہی کانچ کے 2 پیالے بھی رکھے تھے۔ میں تیزی سے اس تپائی کی طرف بڑھا، سراہی کو انڈیل کر میں نے مشروب کو پیالے میں نکالا تو مجھے ابکائیاں سی آنے لگی۔ وہ جانے کیا چیز تھی، اس میں گاڑھا سا سیال تھا جس میں چاول کے برابر سفید رنگ کے کیڑے کل بلا رہے تھے۔ میں نے ایک جھٹکے سے پیالے کو تپائی پر پٹخ دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سادھو کیا چاہتا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ سوال تھے جو جانے کب سے میرے دماغ میں پک رہے تھے۔ جب کسی سوال کا جواب مجھے ملتا، ایک نئی بات ایک اور سوال کا سبب بن جاتی تھی۔ وہ پائل چاہتا تھا، میں جان چکا تھا۔ وہ ناگوپا جادوگر کا پیش بن چاہتا تھا۔ اس کے حصول کے لیے اس نے کٹھنائیوں میں پڑھ کر کوثر کو قابو کر لیا تھا۔ وہ اس کی قیدی تھی، کچھ اور 2 شیزائیں بھی اس کی قید میں تھیں۔ پھر اب آخر وہ کیا چاہتا تھا؟ سب کچھ سوچنے اور اس کا جواب حاصل کرنے کا فی الوقت وقت نہ تھا۔ میں یہاں سے نکلنے کی سبیل کرنا چاہتا تھا۔
باہر نکلنے کا راستہ مل چکا تھا، مگر اس طرف سے باہر نکلنا موت کو دعوت دینا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے اس برٹش کا حشر دیکھ چکا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں جھماکا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ جس وقت میں کھنڈر میں داخل ہونے کے لیے سرکنڈوں کا جنگل عبور کر رہا تھا، اس وقت میں نے وہاں کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ وہ یقیناً یہی برٹش تھا جس کے تجسس اور پورا سراریت سے لگاؤ نے اس کی جان لے لی تھی۔ ممکن ہے اس نے مجھے اندر جاتے دیکھا اور یہ جاننے کے لیے کہ میں اتنی رات کو اس قدر سردی میں کہاں جا رہا ہوں میرا تعاقب کرنے کی کوشش کی ہو۔ بہرحال اس کی موت یوں لکھی تھی سو آ گئی۔ میرے مقدر میں بھی جو لکھا تھا اسے پورا ہونا تھا، مگر میں یہ سوچ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ چمپا ابھی تک بے ہوش تھی، اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا۔ میں نے اس کے رخسار کو ہلکے ہلکے تھپ تھپایا، اسے آوازیں دی۔ اس کی قربت اور اس کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو مجھے مدہوش کیے دے رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں اس کے مرمری بدن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لہو چاٹنے کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں، جنہوں نے میرے وجود میں ایک طوفان سے کھڑا کر دیا۔ اس کے خوبصورت چہرے کے گرد بکھرے ہوئے سیاہ بال میرے بدن میں سنسناہٹ سی بھر گئے۔ اس کا لمس بجلی بن کر میری نس نس میں دوڑ گیا، اور پھر میں کسی شیطان میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے وہ گناہ کیا جس کا میں تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے اندر رنگین دائروں کا رقص ہوتے دیکھا۔ ہزاروں ستارے اپنے دماغ میں ٹوٹتے اور لذتوں کے دریا کو اپنی نسوں میں بہتے محسوس کیا۔ یہ وہ کیفیت تھی جسے میں اب سے پہلے نہ سمجھ پایا تھا اور نہ بیان کر سکتا تھا۔ وہ موم کا پتلا بنی پڑی تھی اور میں بفرے ہوئے طوفان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کتنا وقت گزرا، میرے گرد کیا تھا، کون سا خوف میری گھات میں بیٹھا تھا، باہر پڑی لاش کا کیا حشر ہوا، وہ آدم خور کھوپڑیاں کہاں تھیں، کیا کر رہی تھیں، مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ مجھے تو بس یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی جادوئی قالین پر بیٹھا بادلوں میں سفر کر رہا ہوں۔ روح میں جل ترنگ بج رہے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ بہتے ہوئے وقت کے کتنے دھارے تھے جو مجھے کہاں سے کہاں لے آئے۔ میری دھندلائی ہوئی آنکھوں میں دھیرے دھیرے روشنی کی کرنیں واضح ہوئیں تو سامنے کے مناظر آنکھیں جھپکتے محسوس ہونے لگے۔ میں نے کئی بار سر کو جھٹکا۔ میں ہوش کی دنیا میں آنا چاہتا تھا، مگر اس کا مخملی بدن، اس کا لمس، اس کی قربت کی لذت مجھے یوں اپنے اندر کھینچ رہی تھی جیسے سمندر میں ہاتھ پاؤں مارنے والے شخص کو بھنور اپنے اندر کھینچتا ہے۔ میری تمام حصیں جیسے ایک نقطے پر مرکوز تھیں، وہ تھی حصے لمس، اور بس۔ بدھائی ہو وقار الحسن، بدھائی ہو۔ میرے اندر ان نرم و ملائم لمحوں سادھو کی کریح آواز نے مجھ میں جیسے دراڑیں سی ڈال دی۔ مجھے لگا جیسے مجھے اچانک زمین پر پٹخ دیا گیا ہو۔ یہ آواز سن کر ایک خوف سا میرے اندر سے گزر گیا۔ اچانک احساس ہوا کہ میں جن لمحوں سے گزرا ہوں وہ صرف میرے سینے کا راز نہیں ہے، دو خبیث آنکھیں بھی ان لمحوں کی گواہ ہو چکی ہیں۔ میں پوری طرح ہوش میں آ گیا اور یہ دیکھ کر میرے بدن سے پسینے چھوٹ گئے کہ جس بند کمرے کو میں اپنا رازدار بنا بیٹھا تھا وہ کمرہ نہیں بلکہ اسی بڑے ہال کا ایک کونا تھا جہاں سادھو چمپا کی بجائے ایک اور معصوم سی لڑکی کو اپنے لمبے سوکھے بازوؤں میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ دیواروں پر لگی تصویریں، وہ ہلکے نیلے رنگ کے جالی دار پردے چاروں اطراف کی دیواروں پر اب بھی سرسرا رہے تھے۔ اسی طرح چھپر کھٹ پر بے حس و حرکت بکھری سی چمپا۔ میرے سامنے کی دیوار البتہ ہواؤں میں تحلیل ہو گئی تھی اور اب 50 قدم کے فاصلے پر سادھو اپنے انداز میں بیٹھا تھا۔ خون سے بھرا ہوا پیالہ اب بھی اس کے سامنے رکھا تھا اور اس میں سے اب بھی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر 4 چھوٹی چھوٹی انسانی کھوپڑیاں یوں بیٹھی ہوئی تھیں جیسے کوئی کبوتر کو بٹھا لیتا ہے۔ میں گرج کر کندھے چوڑے کر کے آواز کو پہلے کی طرح مضبوط کر کے بات کرنا چاہتا تھا مگر بے بس تھا۔ میرے پیچھے چمپا اب تک بے سود پڑی تھی اور گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اب میں اسے ہوش ملانا چاہتا تھا۔ شاید میرے اندر کا مجرم مجھے ایسا کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میں اس جانب سے نگاہیں چرائے ہوئے اس سے لاتعلق سا بیٹھا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اپنے اندر کی کشمکش سے میں نڈھال ہو چکا تھا۔ یہی جیون ہے، یہی جیون کا امرت ہے، یہی کچھ میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی تو ایک جیتا جاگتا پرش ہوں، میرا بھی تو ادھیکار ہے۔ ایسا ہی بادلوں میں رقصاں شریر اس کا بھی ہے، لذتوں کے جھرنے اس میں گر رہے ہیں۔ وقار الحسن، میں اپنی چیز کسی کو دینے کا نہیں ہوں، پرنتو چمپا کو میں نے تجھے دان کیا ہے۔ جانتا ہے کیوں؟ وہ لمحہ بھر کو ٹھہرا۔ اس نے سر گھما کر اپنے پہلو میں سمٹی لڑکی کے چہرے کو اونچا کیا، پھر اپنے میلے موٹے اور سیاہی مائل ہونٹوں کو اس کے نرم و ملائم ہونٹوں پر رکھ دیا۔ میں نے اس لڑکی کی شفاف آنکھوں میں کراہیت سی بل کھاتی محسوس کی اور میرا دل اسے اپنی آغوش میں کھینچ لینے کو چاہا۔ اس لیے مورخ کہ تو جان لے، سب کچھ جان لے، یہ بھی جان لے کہ تیرے دھرم والے تجھے مٹی کا مادو بنا کر رکھنا چاہتے ہیں کسی بے جان مورت کی طرح، اور تو جان لے کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں۔ شکنتلا تو جان ہار چکی ہے، اس کا شریر پونم کی کرنوں میں پیلا ہو چکا ہے بالک۔ اس کے شریر کا سارا امرت کنویں کے گدلے پانی میں گھل چکا ہے، وہی امرت جو تیرے پردادے نے اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا، چکھا بھی نہیں۔ اور تو جوگندر ناتھ سوامی کی نواسی کا سارا امرت پی چکا ہے۔ میرا ادھیکار مجھے دے دے مورخ، مجھے دے دے۔
میں تیرے اوپر وہ سارے دوار کھول دوں گا جن پر تیرے دھرم والے تالے ڈال کر رکھتے ہیں۔ وہ سنہرا بڈھا، خبردار سادھو۔ میں سنہرے بابا کو اس انداز سے یاد کرنے پر سلگ اٹھا اور تبھی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے رخسار پر زوردار تمانچہ مار دیا ہو۔ میں پورا کا پورا گھوم گیا، مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔ یوں لگا جیسے یہ تمانچہ خود سنہرے بابا نے مارا ہو۔ بھول جا اب اسے، بھول جا، تیری دنیا بدل چکی ہے وقار الحسن۔ اس نے ایک بھرپور کہا لگایا۔ اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی اور پھر دیواروں کی طرف لوٹتی محسوس ہوئی۔ میں نڈھال ہو گیا۔ پل بھر میں احساس گناہ نے مجھے جکڑ لیا۔ چمپا کی معصوم دوشیزگی میرے حلق میں کانٹے کی طرح اٹک کر رہ گئی، جسے میں تار تار کر چکا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں سب کچھ ہار گیا، تباہ اور برباد ہو گیا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں خالی ہاتھ، خالی دامن لیے، کورے ذہن اور اپنی کوری آنکھوں کا کشکول لیے سادھو کے سامنے بیٹھا تھا۔ سادھو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے خبیث چہرے پر پھیلا کراہیت آمیز تاثر کم ہو چکا تھا، یا شاید میرے اندر کا انداز بدل گیا تھا۔ وہ مجھے اس وقت اتنا کریہ نہیں لگ رہا تھا جتنا پہلے لگا کرتا تھا۔ تو دلدل میں پھنسنے جا رہا ہے۔ جن بابا کے تلخ لہجے کی کڑواہٹ میں نے اپنے حلق میں گھلتی محسوس کی، انہوں نے یہی کہا تھا، سنہرے بابا نے بھی یہی کہا تھا، مگر صرف اتنا کہ مقدر کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تم مشکلات میں گر سکتے ہو۔ اگر تم نے میری ہدایات کو نظر انداز کیا تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوثر لوٹ آئے گی، اور یہ بھی کہ کوثر کی مدد میرے لیے مشکلات کو آسان کر دے گی۔ کوثر کا خیال آتے ہی میں نے سر اٹھا کر سادھو کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی تیز آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ سادھو، کوثر کہاں ہے؟ میں بولا تو لمحہ بھر کو خود ہی چونک اٹھا۔ یوں لگا تھا جیسے کوئی اور بولا ہو، ملتجی اور گھگیائی ہوئی آواز میں۔ یہ میرا لب و لہجہ قطعی نہیں تھا۔ دھیرج رکھ بالک، وہ ٹھیک ہے، ابھی وہ اچت ہے، ابھی اس کا دماغ چکرایا ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہوا ہے، پرنتو وہ پہلے سے اچھی ہے، بہت اچھی۔ پھر وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا جو سہمی ہوئی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ اچانک اسے بھنبوڑنے لگا تھا۔ اس کے کاندھے پر بیٹھی کھوپڑیاں اس حرکت کی وجہ سے نیچے گر گئی تھی۔ ایک کھوپڑی جو الٹی گری تھی وہ ویسے ہی ساکت رہ گئی تھی، جبکہ دوسری کھوپڑیاں جو سیدھی ہی گری تھیں دھیرے دھیرے رینگنے لگیں۔ اس بار بھی مجھے ان سے خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ انہیں رینگتے دیکھ کر یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ کاش میرے بدن پر کہیں یا کسی اور کے بدن پر خون لگا ہوتا۔ وہ اسے چاٹتی اور اس سے آگے میں کچھ نہیں سوچ سکا تھا۔ یہ سادھو کی تیز آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، بالک، تجھے بھوک نہیں لگی؟ تو کتنے دن کا بھوکا ہے؟ گھر سے چلتے ہوئے کھانا کھایا تھا۔ میرے منہ سے وہی نرم اور ملتجی سی اجنبی آواز نکلی۔ جواب میں اس نے حلق پھاڑ کر کہا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں ہونکوں کی طرح سر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو 4 روز سے بھوکا ہے؟ اس نے ہنسی کے دوران میں کہا۔ کیا میں 4؟ ہاں بالک، تجھے یہاں آئے 4 روز ہو گئے۔ یہ سن کر میں اچھل ہی پڑا تھا۔ میرے حساب سے تو ابھی صرف ایک ہی رات گزری تھی۔ کل ہی تو میں یہاں آیا تھا، اور میرے تعاقب میں وہ برٹش بھی جسے آج ان کھوپڑیوں نے نوچ ڈالا تھا۔ نہیں، میں کل آیا تھا میں۔ اور سنو، تم مجھے کمزور مت سمجھنا، کمزور نہیں ہوں میں۔ تمہارے یہ سارے ہتھ کنڈے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے جو گناہ کیا اسے میں اس کے لیے پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ میرے اندر کی کمزوری مجھے کچھ نہ کچھ کہہ دینے کو اکسا رہی تھی۔ سن وقار الحسن، تجھے سوچنا چاہیے۔ یہ بدن، یہ چوڑے چکلے کاندھے، یہ مستی بھری آغوش اور اتنا مضبوط بدن، تجھے نہیں پتا کہ کنواری کنیا کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ کیا رکھا ہے اس شگفتہ میں؟ سوکھی سڑی اور پیلی آنکھوں والی وہ مورک سی لڑکی جس کے بدن پر ماس ہی نہیں، ہڈیوں کا پنجرا ہے۔ وہ تیرے جیسے جوان کے ساتھ رہی تو 1 ہفتے میں روگی بن جائے گی۔ چھوڑ دے اسے، بھول جا اسے، بھول جا۔ تیری آغوش ہر رات ایک نئے خزانے سے بھری ہوگی۔ وچن ہے میرا، لے، یہ بھی لے لے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے پہلو میں سمٹی اس معصوم سی لڑکی کو میری طرف دھکیلا۔ دیکھ، یہ اس کا رنگ ہی نہیں، آنکھیں بھی سنہری ہیں اور خوشبو چندن ایسی۔ اس نے اپنے پہلو میں سمٹی معصوم اور حسین سی لڑکی کے بالوں کو گدی سے پکڑ کر پھر میری طرف دھکیلا۔ لمحہ بھر کو میرا دل پھڑ پھڑایا، جیسے کوئی پنچھی پنجرے سے نکلنے کو بے چین ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے خود پر قابو پا لیا۔ میرے اندر کی لپک اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ یوں لگا تھا جیسے میرے بدن میں سے ایک سایہ سا نکل کر اس لڑکی کی طرف لپکا ہو۔ مجھے اپنے آپ میں تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا، مگر میں شاید خود پر قادر نہیں تھا۔ میں سادھو کے سامنے کسی غلام کی طرح بیٹھا تھا۔ وہ اٹھا۔ میرے اندر 2 الاؤ بھڑک رہے تھے۔ ایک وہ جو کوثر کو رہائی دلانے کے لیے اماں اور سنہرے بابا سے وعدہ کر کے آیا تھا، اور ایک وہ جو چمپا کے بدن کا سارا امرت پی کر بھی اپنی تشنگی کو بڑھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔
اور سادوہ کی خوبصورت باتوں کو اپنے لیے انتہائی اہم اور ضروری محسوس کر رہا تھا۔ میں سادوہ کی ہر بات پر کان دھرے تھا اور سوچ رہا تھا کہ واقعی شگفتہ میں ایسی کون سی بات ہے۔ اس کی آنکھوں میں سوائے شرم و حیا کے اور ہے ہی کیا؟ اس کے بدن پر تو صرف ایک ململ کا بڑا سا دوپٹہ ہوتا ہے۔ چوٹی کی شکل میں گندھے ہوئے بالوں اور چمپا کے بکھرے ہوئے بالوں میں کس قدر فرق ہے، زمین آسمان جتنا۔ تبھی بے ساختہ میں نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے گھٹنوں تک آئے ہوئے لمبے سنہرے بال میرے سینے میں آگ سی دہکا گئے۔ اس کی لرزتی پلکوں پر ٹھہرے پانی کے قطرے شبنم کی طرح محسوس ہوئے اور یوں لگا جیسے سینے میں لگی آگ اور بھڑک اٹھنے کے باوجود مجھے ٹھنڈک پہنچا گئی ہو۔ آؤ وقار الحسن، بھوجن کر لو۔ سادوہ کسی شفیق بزرگ کا روپ دھار چکا تھا، یا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک چوکی پر دسترخوان بچھائے میرا منتظر تھا۔ آ جا کلپنا، اس نے لڑکی کو مخاطب کیا جو اب ایک طرف گردن ڈھلکائے بیٹھی تھی۔ نہیں کھانا مجھے۔ ایسے لگا جیسے ہزاروں گھنٹیاں سی بج اٹھی ہوں۔ میں بلا چونو چرا اٹھ کر سادوہ کے سامنے جا بیٹھا۔ یہ سن کر کہ میں 4 روز سے بھوکا پیاسا ہوں، میرے پیٹ میں بل سے پڑنے لگے تھے۔ میں نے اس لڑکی کلپنا کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ کھانا صرف ابلی ہوئی سبزیوں پر مشتمل تھا۔ بنا مسالے کی یہ ابلی ہوئی سبزیاں ایک عجیب سا مزہ دے رہی تھیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں یہ کھانا نہ کھاتا، مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میری کوئی پسند ناپسند رہی تھی اور نہ میرے اندر کوئی تحریک تھی، کوئی خواہش، کوئی احساس، کچھ بھی نہ تھا۔ میں کسی روبوٹ کی طرح بیٹھا کھا رہا تھا۔ میرا ذہن کورے کاغذ کی طرح تھا، بالکل خالی، سادہ۔ مجھے تو یہ بھی خیال نہ آیا کہ وہاں بیٹھے بیٹھے یہ کھانا کہاں سے آ گیا۔ نہ سادوہ وہاں سے ہلا تھا، نہ کوئی ہال میں داخل ہوا تھا۔ کلپنا اب اوندھی پڑی رو رہی تھی۔ چمپا ویسے ہی بے ہوش تھی، یا شاید مر گئی تھی۔ یہ خیال مجھے تھا، مگر اس خیال پر میں نے اپنے اندر کوئی جذبہ محسوس نہ کیا تھا، نہ حیرت کا، نہ پریشانی کا، نہ ہی یہ جان لینے کا تجسس پیدا ہوا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ سادوہ نے مجھے قابو کر لیا تھا۔ خیال یہ ہے کہ اس نے مجھ پر جو نفسیاتی حربہ استعمال کیا وہ غالباً لوہا گرم ہونے کی وجہ سے کامیاب رہا تھا۔ لوہا گرم ہونے سے میری مراد میری عمر کے لحاظ سے خواہشات کا حملہ تھا، جنہوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ جس زمانے میں برائیوں کو تہس نہس کرنے کا ارادہ کرنے نکلا تھا، اس وقت میری عمر کی وجہ سے میرے ارادے کے بہک جانے کا چانس کافی تھا۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ یہ خواہشات آدمی کے اندر چھپے ہوئے شیطان کا روپ دھار کر اسے اندر سے کمزور کرتی ہیں۔ میرا دشمن میرے سامنے ہوتا تو میں اسے زیر کر لینے کا دعویٰ کر کے سرخرو بھی ہو جاتا، لیکن جو دشمن میرے اندر چھپا ہوا تھا اس سے مقابلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ سادوہ نے بھی مجھ پر حملہ کرنے کی بجائے میرے اندر چھپے شیطان کو ابھار دیا تھا۔ اب میں لاشعوری طور پر یہ سمجھ چکا تھا کہ سادوہ میرا دشمن نہیں ہے، مجھے لذتوں سے آشنا کرنے والا اور ایک ایسی رنگین دنیا میں لے جانے والا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ میں سمجھ نہیں سکا تھا کہ وہ ان سب کے بعد مجھ سے کیا حاصل کرنے والا ہے۔ اس کی مجھ سے دوستی کی وجہ قطعی طور پر سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اس رات میں ہر طرح سے سیر ہو کر اسی چھپر کھٹ پر سونے کے لیے لیٹا تو کچھ دیر کو یہ بھی سوچتا رہا کہ سادوہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ صرف پائل جو میری نہیں شکنتلا کی ہے، اس شکنتلا کی جو مر چکی ہے، جس نے میرے پردادے، دادی اور ابا کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ اور سادوہ ناگوپا جادوگر کا پیش بند چاہتا ہے جو نہ اب تک میں نے دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی دلچسپی تھی۔ وہ مجسمہ اور کڑا حاصل کر چکا ہے، اسے میں واپس لینے کے لیے کیوں کٹھناؤں میں پڑ رہا ہوں؟ اسے حاصل کر کے بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا ضروری ہے کہ میں وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈالوں، پھر جگندر ناتھ سوامی جی کو تلاش کرنے کے لیے اپنی عمر کے قیمتی لمحوں کو ضائع کروں، ہزاروں تکلیفیں اٹھا کر وہ چیزیں صرف یہ کہنے کے لیے ان تک پہنچاؤں کہ ہاں جی میرے پردادا آپ کے مجرم تھے؟ کیا ملے گا مجھے؟ شکنتلا حویلی چھوڑ چکی ہے، پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ میں کس لیے پاگلوں کی طرح مارا مارا پھر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ ابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ میں کیا کروں ان سے کیے ہوئے وعدے کا؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس راہ پر کون کون سی مشکلات میرا راستہ روکیں گی۔ انہیں کیا علم تھا کہ میں ان کا وعدہ پورا کرنے کے چکر میں کئی عذابوں میں پھنس جاؤں گا۔ میں ہزاروں باتیں سوچتا رہا اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ میں دنیا کا سب سے چغلت آدمی ہوں۔ کوثر خود گھر سے بھاگ کر ان چکروں میں پڑی تھی۔ خود اسے ہی جب اپنی اور خاندان کی عزت کا کوئی احساس نہ تھا تو کیا ضروری تھا کہ میں اپنی جذبہ غیرت سے مغلوب ہو کر اپنی اچھی بھلی زندگی یہاں تاریک جنگلوں کی نظر کر دوں؟ تایا اور تائی کی زندگی میں ان کی قسمت میں بیٹی کی بدنامی اور جدائی لکھی تھی، تو میں مقدر بدلنے والا کون ہوتا ہوں؟ اور تائی تو اپنے حواس میں ہی نہ تھی، ان کے لیے اب بیٹی کی بدنامی یا جدائی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تایا بھی آج نہیں تو کل صبر کر لیتی، کوثر کو آنا ہوتا تو آ جاتی، ورنہ اپنی غلطی کی سزا تو بہرحال اسے ملنا ہی تھی۔ ایسی ہی بہت سی باتیں تھیں جو میں صرف اور صرف اپنے آپ کو قائل کرنے کے لیے سوچ رہا تھا۔
اپنے احساس جرم کو ختم کرنے کے لیے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ رنگین دائروں نے مجھ پر ایک بھنور سا بنا لیا تھا اور میں مسلسل اسی بھنور کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ میرے دماغ سے پونم کی رات کی تمام تباہ کاریاں مٹ گئی تھیں۔ میں بھول چکا تھا کہ میں اور میرا خاندان چاند کے قیدی ہیں۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ اب ایسی کوئی تباہ کن بات میرے گھر یا خاندان پر پھر اتر سکتی ہے۔ میں اس تباہ کن رات کو شکنتلا کے انتقام سے تعبیر کرتا تھا، اس لیے اب اس کی کوئی اہمیت نہ رہی تھی، کیونکہ شکنتلا اب سادھو کی قید میں تھی اور میں کون سا اپنے زمانے کا ولی تھا کہ دنیا بھر کی تکلیفیں دور کرتا پھرتا۔ ان باتوں کو سوچتے سوچتے مجھے نہ جانے کب گہری نیند آ گئی۔ یہ میری زندگی کی بلکہ ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی گہری نیند تھی، جس میں سرور بھی تھا اور اطمینان بھی۔ کسی بات کا خوف تھا نہ پریشانی۔ میں عرصے بعد ایسا ٹوٹ کر سویا تھا۔ ممکن ہے کہ آپ سوچیں میں آپ کو یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں۔ سیدھی سادی کہانی سنا دوں کہ پھر کیا ہوا، کوثر کیسے آزاد ہوئی، میں نے سادھو کا کیا حشر کیا، اس کے چمتکار کو کیسے توڑا، شکنتلا کو کس طرح آزاد کروایا اور کس طرح امروہہ پہنچ کر شگفتہ سے شادی کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب اس کہانی کا اختتام جاننے کے لیے کس قدر بے چین ہیں، مگر اپنی کہانی بیان کرنے کا واحد مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو بتا سکوں کہ انسان کس طرح کمزور پڑتا ہے، کیسے اپنے اندر بیٹھے شیطان کے چنگل میں پھنستا ہے، کس طرح اس کے اندر پیدا ہونے والے جذبے اسے بے بس کر دیتے ہیں اور پھر کس طرح وہ انہیں شکست دیتا ہے۔ پرہول راستوں پر قدم رکھ دینے کے بعد جو کٹھنائیاں جھیلتا ہے تو پھر واپس کس طرح لوٹتا ہے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے معرکے وہ اپنے ایمان سے کس طرح جیت لیتا ہے، خدا کی ذات پر یقین کیسے کیسے عذابوں سے رہائی کا سبب بنتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے خود کو برباد کر لیتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ وہ جو چپکے چپکے وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ کیسے راہ راست کو کھو دیتے ہیں۔ میں اس لمحے وہی تھا جو چپکے چپکے وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ شیطان کہیں باہر سے نہیں آتا، وہ انسان کے اندر چھپا بیٹھا رہتا ہے اور اس وقت اس پر حملہ کرتا ہے جب اسے کمزور پاتا ہے۔ میں کمزور پڑ چکا تھا، ہار گیا تھا، خود سے لڑتے لڑتے نڈھال ہو چکا تھا۔ سو اس نے موقع غنیمت جانا تھا اور مجھ پر مسلط ہو گیا تھا۔ اس نے میری فطری کمزوری سے فائدہ اٹھایا تھا۔ عورت اور اس کی کشش ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے میری عمر کا لڑکا بہت جلدی ہار جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اماں خوفزدہ تھیں، جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھیں، شاید بلکہ یقیناً اس لیے کہ آدمی میں ایک خاص عمر کو پہنچ کر جن سے مخالف سے رغبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے ماں باپ کے لیے جوان بیٹیاں بوجھ اور جوان بیٹا خطرناک ہو جایا کرتا ہے۔ میری وہی عمر تھی، وہی جذبہ تھا جس نے شگفتہ جیسی عام سی لڑکی کو میری زندگی کا محور بنا دیا تھا۔ وہ میری سوچوں پر حاوی ہو گئی تھی۔ کاش میں چچا، اماں اور تایا کی بات مان کر کوثر کو واپس لانے کے خیال سے باز رہتا اور شگفتہ سے شادی کر کے زندگی کو پرسکون انداز سے گزار رہا ہوتا۔ میرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی، خوشیاں میری زندگی میں پہلے بھی موجود تھیں، اور شگفتہ کو پانے کے بعد تو شاید میں دنیا جہاں کی خوشیاں حاصل کر لیتا۔ میری تمنائیں تھیں ہی کتنی، اور نہ ان کے پورا ہونے میں کوئی رکاوٹ تھی۔ میں تو تقریباً اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں وہ خوش قسمت شخص تھا جس نے جو خواہش کی وہ بلا ہل و حجت پوری ہونے والی تھی، مگر قسمت کا لکھا واقعی کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آدمی اپنی لا علمی کی وجہ سے خود ہی وہ راہ اختیار کر لیتا ہے جہاں قسمت میں لکھے عذاب اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ اگر اسے علم ہو جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو شاید وہ کبھی بھی ان راستوں پر قدم نہ دھرے، مگر پھر خدا کے وجود سے منکر ہو جائے۔ میں اس کہانی میں آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ہونے والے ہر واقعے کے گواہ ہوں۔ میں بلا کم و کاست خود پر بیتا ہوا ہر لمحہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سوچے بغیر کہ آپ میرا مکروہ کردار دیکھ کر مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ یہ نفرت وقت کے دھارے میں بہہ کر آنے والی وہ شدت اور وہ جذبہ ہے جو کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ مجھے اس کی سچائی کا بھی پورا یقین ہے۔ مجھے آپ کی نفرت محسوس کر کے دکھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دکھ تو میں نے اسی لمحے اٹھا لیا تھا جب اپنے گھناؤنے اور مکروہ کردار کو اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران اور ساکت رہ گیا تھا۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ میں ہوں تو میں کئی برس نگاہ اٹھا کر آئینے میں خود کو نہیں دیکھ سکا تھا کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت اور گھن محسوس ہوتی تھی۔ میں اگلی صبح اٹھا تو مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ مجھ میں ایک ایسا شخص جنم لے چکا تھا جس سے دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ دنیا میں موجود ہر آسائش، حسن، رعنائی اور ہر خوشی پر اپنا حق محسوس کرتا تھا۔ میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ میں سنہرے بابا کے حجرے میں وظائف کر کے جو قوتیں حاصل کر چکا ہوں وہ اب بھی مجھ میں موجود ہیں، مگر پوری طرح میری دسترس میں نہیں ہیں۔ مجھے یاد تھا کہ سنہرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوثر نے میری مدد کی تو میں ان قوتوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں۔ اب مجھے ساری فکر کوثر کی ہو گئی تھی۔ میں اسے ہوش میں لانا چاہتا تھا،
تاکہ وہ میری مدد کرے، اور اس بات کو سادھو سے چھپانا بھی چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جو کچھ حاصل کروں اسے سادھو نہ پا سکے۔ جس کمرے میں میری آنکھ کھلی وہ میرے حساب سے تو اس ہال نما کمرے کا ایک گوشہ ہونا چاہیے تھا، وہی گوشہ جس میں سادھو نے چمپا کے ساتھ مجھے قید کر دیا تھا، جہاں میں نے سارا وقت چمپا کے جہاں سوزو بلا خیز حسن کے سمندروں میں ابھرتے ڈوبتے ہوئے گزارا تھا۔ لیکن یہ وہ کمرہ تھا، نہ اس ہال کا گوشہ، بلکہ اس وقت میں ایک چھوٹی سی سیلن زدہ کوٹری میں پتھر کی بنی ہوئی چوکی پر لیٹا تھا۔ اس چوکی کے چاروں جانب سفید چونے سے ایک لکیر سے کھینچی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس لکیر کا مقصد کیا تھا۔ پہلے تو مجھے خیال ہوا کہ شاید سادھو نے مجھے کسی حصار میں قید کر دیا ہے، میں اس سے نکلنے کی کوشش کروں گا تو شاید کسی مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ اس خیال کے باوجود میں نے ہمت کر کے اس لکیر کو عبور کر لیا۔ تب بھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسی لکیر ہے۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ میں نے ایک پتھر کی چوکی پر کس قدر آرام دہ رات گزاری تھی۔ یہاں نہ چمپا تھی نہ کلپنا، مگر دونوں کی خوشبو میں خود میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کوٹری کا دروازہ بڑا وزن اور سیاہ لکڑی کا تھا جو اندر کی طرف سے بند تھا۔ پیتل کا ایک گول کنڈا سا تھا جو ایک پتری میں اڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ کنڈا میں نے کس وقت اٹکایا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں تو اس بڑے ہال میں سادھو کے قریب چھپر کھٹ پر ایک کونے میں سمٹ کر لیٹ گیا تھا۔ میں نے نہ کسی علیحدہ بستر کی طلب کی تھی، نہ سادھو نے مجھے کسی کمرے میں جا کر سونے کو کہا تھا۔ میں بہت بے خبر سویا تھا، شاید کسی نے مجھے سوتے ہی میں یہاں پہنچا دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کنڈا ہٹایا تو دروازہ چرچراہٹ پیدا کرتا ہوا کھل گیا۔ صبح کی تازہ اور معطر ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا تو مجھے فرحت کا احساس ہوا۔ باہر نکل کر مجھے پتا چلا کہ یہ وہی حصہ تھا جو کچے میدان یا آنگن کے بعد بنا ہوا تھا، یعنی اس کچے آنگن کے دوسری طرف بڑا ہال اور بڑا برآمدہ تھا۔ درمیان میں پرانے برگد کے درخت اور کچا حصہ تھا، اور کافی آگے جا کر کھنڈر کا یہ حصہ تھا جہاں میں اس وقت موجود تھا۔ جب میں نے یہاں آنا چاہا تھا تبھی پہلی بار اس زندہ کھوپڑی نے میرے پیروں پر رینگ کر مجھے خوفزدہ کر دیا تھا، اور میں اس طرف آنے کی بجائے پلٹ کر ہال کی طرف بھاگ اٹھا تھا۔ یہ کھنڈر صرف اسی ایک کمرے پر مشتمل نہیں تھا، میرے دائیں بائیں کئی راہداریاں سے بنی ہوئی تھی۔ تجسس نے مجھے اکسایا کہ میں اس کھنڈر کو اندر کی طرف سے دیکھوں۔ میں دائیں جانے والی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ ٹوٹی ہوئی سیاہی مائل دیواریں اپنے اندر بے پناہ پورا سراریت لیے ہوئے تھیں۔ سب سے حیرت انگیز چیز ہر اینٹ پر ابھری ہوئی دیوی اور دیوتاؤں کی وہ تصاویر تھیں جنہیں بغور دیکھنے سے مجھے بدن میں جھرجھری سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس راہداری میں جگہ جگہ ملبہ پڑا تھا۔ جو میں آگے بڑھ رہا تھا اندھیرا بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر مجھے کوئی خوف نہ تھا۔ میں اندر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کئی بار مجھے خیال آیا کہ میں لوٹ جاؤں، ورنہ اس گھپ اندھیرے میں کسی مشکل میں بھی پھنس سکتا ہوں، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنے خیال پر عمل کرنے سے قاصر ہوں، جیسے میرا بدن، میرے قدم، میرے ذہن کے تابع نہ ہوں۔ کوئی اور ہی طاقت تھی جو مجھے اندر کی طرف دھکیلے لیے جا رہی تھی۔ اندھیرا بہت گہرا ہو جانے کے باوجود میرے قدم یوں اٹھ رہے تھے جیسے ان راستوں سے واقف ہوں۔ درمیان میں جہاں کوئی رکاوٹ آتی یا ملبہ پڑا ہوا ملتا، میں نہ جانے کیسے وہاں سے بچ نکلتا، لیکن مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ میرے قدم کسی چیز کو پھلانگ رہے ہیں۔ میں اپنی اس کیفیت سے خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے خود کو روکے رکھنے کے لیے قوت استعمال کرنا چاہی تو میں گھسٹنے لگا، یوں جیسے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ میری آنکھیں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھیں، حتیٰ کہ اب مجھے راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی دوسرے وجود کی موجودگی بظاہر محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر وہاں میرے سوا بھی کوئی تھا جو مجھے کہیں لیے جا رہا تھا۔ اس اندرونی کشمکش نے میرے اعصاب شل کر دیے۔ میں نے بے اختیار چیخنا چاہا تھا کہ ایک سرگوشی نے مجھے ساکت کر دیا۔ وقار الحسن! یہ سرگوشی دیواروں سے ابھرتی اور فضاؤں میں پھیلتی محسوس ہوئی تھی۔ میں آواز پہچان نہیں سکا، منتظر رہا کہ آواز دوبارہ آئے، مگر چند لمحے صدیاں بن کر خاموشی کے گہرے سمندر میں گزر گئے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ کون ہو تم؟ میں نے ہمت کی اور پکار اٹھا۔ میری آواز بھی بری طرح گونج اٹھی۔ آواز کی بازگشت سے پیدا ہونے والا ارتعاش مجھے فضا میں ٹھہرا ہوا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں یہ کیسی جگہ تھی۔ وقار الحسن! اس بار آواز یوں آئی جیسے کسی کی کراہ گونجی ہو، جیسے کسی نے سسکی بھری ہو۔ وقار الحسن! تم پر کسی کا وچن ادھار ہے۔ اس بار آواز قدرے صاف تھی، وہ نسوانی آواز تھی۔ مجھے کوثر اور شکنتلا دونوں کا خیال بیک وقت آیا۔ کوثر! میں بے ساختہ پکار اٹھا۔ جواب میں کسی کی سسکیاں گونج اٹھیں۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یوں چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے آنکھیں پھاڑنے سے مجھے سب کچھ نظر آنے لگے گا، مگر وہاں تو روح میں اتر جانے والا گہرا اندھیرا تھا۔ کوثر بھی تو عذاب میں ہے، وہ بولی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ یقیناً شکنتلا ہے۔ شکنتلا؟ ہاں، تم پرکاش کو وچن دے کر آئے تھے وقار الحسن۔ تم نے اپنے باپ کو بھی وچن دیا تھا۔
शकुंतला को अपने करीब आकर और उसकी बातें सुनकर होना तो ये चाहिए था कि मैं शर्मिंदा हो जाता, लेकिन मैंने ऐसी कोई कैफियत खुद में महसूस ना की, बल्कि मैं उलझ सा गया। यहाँ तुम लाई हो मुझे? मैंने उल्टा उससे सवाल कर लिया। मुझे इस बात पर भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी कि मैं उसकी भांजी चंपा के बदन की सारी चांदनी पी चुका हूँ। हाँ, प्रकाश आया था। मैं आभारी हूँ कि तुमने प्रकाश को बंदी गृह से, उस कैद से मुक्ति दिला दी। मैं सदियों जितने बरस गुजार कर उसे देख पाई हूँ, परंतु तुमने उसे वचन दिया था कि वो पायल मुझे दे दो वकारुल हसन। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। इस पायल में मेरा सुख चैन बंधा है। लम्हा भर में मुझे यह ख्याल आया कि मैं अगर इसे पायल दे दूं तो साधु कुछ भी नहीं पाएगा। कल्पना, चंपा और दूसरी तमाम हसीनाएं मेरी बाहों में सिमट आएंगी। साधु मेरा गुलाम हो जाएगा। वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। ये ख्याल आते ही मैं खुश हो गया। मेरी तमाम उलझन रफा हो गई। मैं चहक उठा। हाँ, वो तो मेरे पास तुम्हारी अमानत है शकुंतला, मगर मुझे इतना बता दो कि पायल मिल जाने के बाद तुम क्या करोगी? मेरा मतलब है कि तुम और प्रकाश। शकुंतला की सिसकियां थम गईं। उसने शफाफ लहजे में कहा, तब वो पापी मेरा कुछ भी नहीं कर सकेगा वकारुल हसन। वो मेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं जहाँ इतने बरस भटक सकती हूँ वहाँ और सही, परंतु उसके इरादे खतरनाक हैं। उसकी लपेट में कोसर भी आ सकती है वकारुल हसन, और कोसर तुम्हारी बहन है। उसने गालिबन मेरी गैरत को ललकारने के लिए कोसर का नाम लिया था। वो शायद मेरे अंदर की इस तब्दीली को जान चुकी थी। उसका लहजा मुल्तजियाना था। मैंने कुछ और पूछा था शकुंतला। मेरा लहजा सख्त था। वो पायल लेकर क्या तुम और प्रकाश अपनी आत्माओं को सुख दे सकोगे? क्या तुम दूसरे जहान में चले जाओगे? क्या तुम्हारी भटकती आत्मा को सुकून मिल सकेगा? सिर्फ मेरी बात का जवाब दो। नहीं वकारुल हसन, जब तक प्रकाश का शरीर राख बनकर गंगा में नहीं बहाया जाता वो नहीं जा सकेगा, और जब वो नहीं जाएगा तो मैं भला कैसे जाऊंगी? उसके जवाब से मैं झुंझुला उठा। ओह, तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं तमाम जिंदगी सिर्फ तुम दोनों की तमन्नाएं पूरी करने में गुजार दूं? मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है। तुम्हारे साथ जो कुछ किया था वो मैंने नहीं, मेरे परदादे ने किया था। तुम उसकी सजा हमारे पूरे खानदान को दे चुकी हो। तुम हमारी जिंदगियों को अजाब बना चुकी हो। अब तुम क्या चाहती हो? वकारुल हसन, ये तुम नहीं, साधु का तुम्हारे अंदर उतारा हुआ वो जहर बोल रहा है, जिसे शायद तुम धरती की सबसे हसीन चीज समझ रहे हो। याद रखो वकारुल हसन, ऐसा करने से तुम्हारे परिवार की मुसीबतें कम नहीं होंगी और बढ़ जाएंगी। तुम्हारे परिवार को चांद का कैदी मैंने नहीं, भगवान ने बनाया है। जब तक जुगंदर नाथ स्वामी जी जीवित हैं, जिंदा हैं, जब तक उनका शरीर इस धरती पर मौजूद है, तुम चांद की कैद से निकलना भी चाहो तो नहीं निकल पाओगे वकारुल हसन। वो सजा मेरी दी हुई नहीं थी, स्वामी जी की दी हुई थी। बकवास बंद करो। मैं गुस्से से पागल सा हो गया। जिस किस्से को मैं भूल चुका था वो उसे फिर याद दिला रही थी। वो मुझे धमकी दे रही थी। मैं तो समझा था कि मैं हवेली से उसका साया खत्म करने में कामयाब हो चुका हूँ, अपने खानदान को चांद की कैद से निजात दिला चुका हूँ, मगर उसकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ, भगवान पर नहीं, मैंने चीख कर जवाब दिया। खुदा भगवान से कुछ अलग तो नहीं है वकारुल हसन। तुम उसे खुदा कहते हो और हम भगवान। पाप पाप होता है और पुण्य पुण्य। और फिर जो कुछ तुम कर रहे हो उसे क्या तुम्हारा खुदा पसंद करता है? क्या वो पाप उसके नज़दीक पाप नहीं है? एक लर्जा सा था जिसने मेरी रूह को थरथरा दिया। इस कदर अंधेरे के बावजूद, शकुंतला के सामने नजर ना आने के बावजूद मेरी निगाहें खुद ब खुद झुक गईं। लम्हा भर को जैसे मैं बेदार हो गया। मुझे अपने बदन में कीड़े से कुलबुलाते हुए महसूस हुए। खुद से घिन आने लगी। अम्मा, अब्बा, जहानी आपा, शन्नो आपा और ताया ताई के चेहरे निगाहों में घूमने लगे। उन चेहरों की सारी आंखें गीली थीं। सबके हाथ मेरे लिए दुआ को उठे हुए थे। कोसर का जख्मी बदन पूरे का पूरा जैसे मेरे सामने आ गिरा। उसके बदन पर जमा खून, उसके बाजू का फटा हुआ गोश्त, मेरी आंखों में नमी भर गया। वकारुल हसन, शुगुफ्ता तुम्हारी राह तक रही है। उसकी मासूम आंखों में तुम दीवाली छोड़ आए हो। वो होली की मुंतजिर है वकारुल हसन। धरती पर बिखरे, फजाओं में चक्कर खाते और आकाश को भिगोते रंगों में उसका भी तो हिस्सा है। और तुम यहाँ इस साधु के मती बन बैठे हो, जिसने तुम्हारे परिवार को खौफ की घाटियों में कैद कर दिया था। वो जिसने तुम्हारे खुर्शीद चाचा को मौत की घाट उतार दिया, जिसने तुम्हारे दोस्त लोडन और सबसे बढ़कर तुम्हारी बुआ को मार दिया। क्या तुम उनका प्रेम भूल गए? क्या तुम्हें याद नहीं कि बुआ तुमसे कितना प्रेम करती थी? चुप रहो। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ शकुंतला। छोटी फूफी, लोडन और खुर्शीद चाचा ही नहीं, बड़ी फूफी भी मुझे याद है, और उनके मियाँ भी, जिन्हें तुमने सुहाग रात भी ना गुजारने दी थी। परदादा तुम्हारे मुजरिम थे,
مگر دادا نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، اور میرے ابا، وہ تو جتنا نقصان تم نے ہمیں پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا تھا۔ وہ حویلی چھڑوانے والی، ہم سے ہمارا آبائی مقام چھیننے والی تو تم تھی۔ تم نے میری بہنوں کے چہرے کی چمک، ان کے دلوں کا سکون اور راتوں کی نیندیں چھینی تھی، صرف اس لیے کہ اس خاندان کے صرف ایک شخص نے تمہیں نقصان پہنچایا تھا۔ کیا تمہارے بھگوان کے نزدیک یہ سب پنیہ تھا؟ بولو۔ میں جوں یہ سب کہتا جا رہا تھا میری آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں صرف میری آواز تھی، اس کی باز گشت تھی، اور بس۔ میں چپ ہوا تو گہرے سناٹے مجھے نگلنے لگے، میرا دم پھر گھٹنے لگا۔ میری باتوں کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے شکنتلا کو آوازیں دی، میری آواز پلٹ پلٹ کر مجھ سے ٹکراتی رہی۔ میں بپھرتا رہا جیسے کئی طوفان مجھ میں بیک وقت اٹھنے لگے ہوں۔ ایک عجیب سا غم و غصہ تھا جو شکنتلا کے خلاف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اب سے پہلے میں نے ہمیشہ اسے مظلوم سمجھا تھا۔ آج مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے میرے خاندان پر اتنے ظلم توڑے، اور میں اس سے ہمدردی کرتا رہا۔ کیوں؟ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا کہ وہ میری ہی نہیں، اماں، ابا، دادا اور بہنوں کی بھی مجرم ہے۔ اس نے مدتوں کے لیے ہمیں تنہا کر دیا تھا، ہماری حویلی میں لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا تھا، ہماری پشتنی عزت کو بٹا لگا دیا تھا، اور پھر بھی وہ مجھے اپنے مظلوم ہونے کی داستانیں سنا کر یہاں تک پہنچا گئی تھی۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید کوثر کبھی ان علوم میں دلچسپی نہ لیتی، میں حویلی چھوڑ کر مراد آباد نہ آتا۔ ہم سب گھر چھوڑ کر بھاگے تھے، ہمیں در بدر کر دیا تھا اس نے۔ نامعلوم میرے اندر یہ لاوا ایک دم کیسے پکنے لگا تھا۔ میں نے پلٹنے کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل کر ڈالا۔ اس بار جگہ جگہ ٹکرایا، گرا اور کہیں لڑکھڑا کر سنبھل گیا، مگر مجھے کسی نے روکا نہیں، جبکہ یہاں آتے ہوئے میں کئی بار نہ آنے کا فیصلہ کرنے کے باوجود خود کو روک نہیں سکا تھا۔ اس تھوڑے سے سفر نے مجھے نڈھال کر دیا۔ میں عجیب سی مضحکہ خیز حالت میں چل رہا تھا۔ کسی چیز سے ٹکرا کر گر جانے کے خوف سے میری پنڈلیاں اینٹھ گئی تھیں، کندھے جھکے ہوئے تھے، تھوڑی سینے سے یوں لگا رکھی تھی جیسے میرا سر چھت سے ٹکرا جائے گا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اندھیرا بے پناہ تھا، میری آنکھوں کے آگے سرخ دھبے سے ناچ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ شکنتلا نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا، وہ وہاں تھی یا وہاں سے غائب ہو چکی تھی، اور میں یہ سب جاننے کا خواہش مند بھی نہ تھا۔ اس کے خلاف نفرت اس وقت مزید بڑھ گئی تھی جب مجھے اس نے صرف چھوٹی پھوپھی لڈن اور خورشید چاچا کی موت یاد دلائی تھی، اور مجھے بڑی پھوپھی، دادا، ابا اور دادی یاد آ گئے تھے۔ بیچارے بڑے پھوپھا کا تو کوئی قصور بھی نہ تھا، ان کا تو تعلق ہی مرزا سولت بیگ کی نسل سے نہ تھا، وہ تو محض پھوپھی سے بیاہ رچانے کے جرم میں مارے گئے تھے۔ مجھ پر یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ شکنتلا مجھے بیوقوف بناتی رہی ہے، مجھے اپنا آلہ کار بنا رکھا تھا اس نے، اور اس میں وہ اس حد تک کامیاب رہی تھی کہ میں محض اس کی خاطر ایک دو نہیں بہت سے محبت کرنے والے اپنے پیچھے تنہا چھوڑ آیا تھا۔ کیا ضرورت تھی مجھے ان چکروں میں پڑنے کی؟ چچا نے ایک بار مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں شنکر شاستری کے پاس چلا جاؤں۔ وہ ایک زمانے میں ایودھیا سے گزر کر کسی طرف جا رہے تھے، چند دنوں کے لیے امروہہ میں بھی ٹھہرے تھے، تو لوگوں کے غول ان تک پہنچ گئے تھے۔ محلے کے چند بزرگوں نے مجھے بھی مشورہ دیا تھا کہ ان روحوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے ان سے مل لینا چاہیے۔ اس زمانے میں ہندو مسلمان میں اتنی تفریق نہیں تھی۔ اکثر ہندو عورتیں حضرت کرامت شاہ کے مزار پر منتیں مانگنے جایا کرتی تھیں، اور بہت سے مسلمان بعض سادھوؤں اور پنڈتوں کو مانتے تھے۔ بالخصوص کالا جادو کا نام آتے ہی مسلمان کی سوچ کالا جادو کا توڑ کرنے کے لیے ہندوؤں کی طرف دوڑتی تھی۔ میں نے چچا کے مشورے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں یہی کر لیتا تو شاید گزرنے والے عذابوں سے بچا رہتا۔ بہرحال میرا دل شکنتلا کی طرف سے کھٹا ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس باب کو بند کر دوں گا، مگر وہ مجھے دھمکی دے چکی تھی۔ ممکن ہے وہ سچ کہتی ہو کہ یہ اس نے نہیں، جگندر ناتھ سوامی جی نے کیا ہو۔ اگر ایسا تھا تو میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی قوتوں کو اپنے تابع کرنے کے بعد پہلا کام جگندر ناتھ کو ٹھکانے لگانے کا کروں گا۔ میں بڑی دیر بعد پھر اسی روشن حصے میں پہنچ گیا جہاں میں نے رات گزاری تھی۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر اس بڑے ہال کی طرف چل پڑا جہاں میرے خیال میں سادھو کو ہونا چاہیے تھا۔ اب میرا سارا دھیان کوثر کی طرف تھا۔ اپنی قوتوں کو پانے کے لیے مجھے کوثر کی مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے راستے میں یہ بھی سوچا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح سادھو کو اپنے قابو میں کر لینا چاہیے تاکہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور مجھے دوست پا کر کوثر کو بھی میرے حوالے کر دے۔ وہ لمحے کا شاید 1000واں حصہ تھا جس میں میں نے بڑا خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت تو مجھے اپنے اس فیصلے کی سنگینی کا قطعی احساس نہ تھا۔ اس فیصلے کو خطرناک ثابت کرنے میں وقت نے اہم کردار ادا کیا، اور میں مدتوں اپنے اس فیصلے پر پچھتایا۔ وہ فیصلہ شکنتلا کی پائل سے متعلق تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ پائل میں اسے دے دوں گا۔ پائل لے لینے کے بعد وہ دیوانہ ہو جائے گا، اسے لذتوں کے اس سمندر میں ڈبو کر میں بھی اپنا مقصد حاصل کرتا رہوں گا۔ کیا ہوا اگر وہ بھی دوسرے ہزاروں عیاش لوگوں کی طرح کنواریوں کے بدن سے شہد کشید کرتا رہے تو
बल्कि इस तरह मुझे भी शहद पीने का मौका मिलेगा और मैं बैठे बिठाए ही लज्जतें हासिल करता रहूँगा। मुझे इस सिलसिले में भाग दौड़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कौन सा खुदाई फौजदार हूँ कि दुनिया भर की कवारियों की इज्जतें बचाता फिरूँ। मैं ये सब सोचता हुआ हॉल में दाखिल हुआ। एक बात ने मुझे बड़ा मुतमईन रखा था कि मैं यहाँ आने से कबल सुनहरे बाबा के बताए हुए वज़ाइफ से और उन्हीं के बताए हुए कुछ अल्फाज की तरतीब को बदल कर पढ़ने के बाद अपने गिर्द हिसार खींच चुका था, जिससे मैं कतई तौर पर महफूज था। पायल मेरी जेब में थी। मैं कई बार खुद से बेगाना भी हो चुका था, मगर साधु वो पायल मेरी जेब से निकाल नहीं सका था। ना उसमें मेरे दिमाग को पढ़ने की जरूरत थी। उस वक्त मैं बड़ी शिद्दत से अपनी उन कुव्वतों को पाने का मुतमन्नी था जिन्हें मैंने वज़ाइफ के बाद खुद में महसूस किया था। अब तक मुझे ख्याल ही नहीं आया था कि मैं इन कुव्वतों से क्या क्या काम ले सकता हूँ। इससे आप मेरी कम उम्री और ना तजुर्बा कारी कह लें, मगर जिन सोचों ने उस लम्हे मुझ पर हमला किया था वो बड़ी शदीद थी। मैं हॉल में दाखिल हो चुका था। वहाँ कुछ भी ना था। वही उजाड़, वीरान और खाक में अटा हुआ हॉल था जैसा मैंने पहली बार अंदर दाखिल होकर देखा था। ना वहाँ वो कोना था जहाँ मैंने चंपा के साथ वक्त गुजारा था। ना दीवारों पर उरियां तस्वीर और पर्दे थे। ना उसके सामने वाले हिस्से में साधु का वो तख्ता था जहाँ वो कल्पना को बाहों में लिए बैठा था। वहाँ कुछ भी ना था। मैं पागलों की तरह चारों तरफ फिरता रहा। बड़े हॉल से गुजर कर उसके कच्चे हिस्से में पहुंचा। वहाँ मैंने उन खोपड़ियों को तलाश करना चाहा, मगर वहाँ सूखे, जर्द और हवा में उड़ते पत्तों के सिवा कुछ ना था। मैंने वो जगह तलाश करना चाही जहाँ उसी ब्रिटिश को मरा हुआ देखा था, मगर वहाँ भी कुछ ना था। लम्हा भर को तो मुझे यूं लगा जैसे अब तक के सारे वाक़यात मेरे किसी ख्वाब परेशान का अक्स हों। मुमकिन है मैं रात में यहाँ दाखिल हुआ हूँ। थकन ने मुझे इन खंडरात में नींद की गहरी वादी में उतार दिया हो और अब मेरी आंख खुली हो। बाहर की वीरानी तो मुझे यकीन दिला रही थी कि ऐसा ही है, मगर पता नहीं मेरा जहन इसे कबूल करने को तैयार ना था। इस सूरत हाल ने मुझे काफ़ी मायूस और निढाल कर दिया। मैं बड़ी शिद्दत से भूख और प्यास महसूस कर रहा था। मेरा हलक खुश्क हो चुका था और ज़बान सूख कर मोटी और खुरदरी हो गई थी। मान मुझे ख्याल आया कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। अपनी भूख और प्यास तक पर काबू नहीं पा सकता। मेरे एहसाब भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। खौफ तारी हो जाने वाली कैफियत भी अक्सर मुझ पर हमला आवर हो जाती है। मैं इतने रोज़ की सारी रियाजत ज़ाया कर चुका हूँ। सुनहरे बाबा ने तो मुझे भूख और प्यास पर काबू करने के अलावा अपने एहसाब को कंट्रोल करने के भी कई गुर बता दिए थे, मगर मैंने वो तमाम अमल किसी ऐसे कुन जहन बच्चे की तरह किए जो सिर्फ उस वक्त तक पढ़ाया जाने वाला सबक याद रखता है जब तक उसमें दिलचस्पी मौजूद हो। मुझे खुद पर गुस्सा भी आया और काफ़ी सुख की भी महसूस हुई। मुझे याद आ गया कि मेरा तसव्वुर कितना कवि था। मैं जो चाहता था देख लेता था। जिस इर्तिकाज़ और तवज्जो की ज़रूरत उसमें होती है वो मुझ में उस वक्त मौजूद था, मगर जूं जूं मैंने अपने जहन को मुंतशिर होने दिया वैसे वैसे मैं इस सलाहियत से महरूम होता रहा। मुझे ये भी याद था कि चिल्ला मुकम्मल करने के बाद जब मैं पहले रोज़ हुजरे से निकला था, उस रोज़ बिजली किसी रफ्तार से मैं घर पहुंच गया था। सिर्फ मैंने चाहा था कि जल्दी घर पहुंच जाऊं और वैसा ही हो गया था। मगर उसके बाद ना ही मैंने अपने अंदर की इस कुव्वत को परखने की कोशिश की, ना अमल करने का ही ख्याल आया। सुनहरे बाबा मुझे खुद को महफूज करने के अलावा दूसरे को ज़ेर करने का हुनर भी सिखा चुके थे, मगर मैंने उसे अप्लाई नहीं किया। खुद को महफूज करने का अमल भी साधु के हरबों से खौफजदा होकर किया था। इन बातों से मेरा जहन खुलता चला जा रहा था। मैं उसी हॉल के कोने में चौकड़ा मारकर बैठ गया। मैंने आंखें बंद करी और आइंदा के लाहे अमल पर गौर करने लगा। मुझे अपने आप को तरतीब देना था। मुझे तय करना था कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं आंखें बंद करके जैसे अपने ही समंदरों में उतर गया। शायद बड़े अरसे बाद मैंने कोई माकूल काम किया था। मुझ पर जैसे जैसे इदराक के दर वाह होते चले गए, सबसे पहला ख्याल यही आया कि मैं अपनी तमाम कुव्वतों को अपने अंदर ज़ख़ीरा करूं, उन्हें अपनी मर्ज़ी का ताबे करूं। फिर सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। फिर मैं इस मौजू पर जिस कदर सोचता गया उसी कदर मुझ पर वाज़ेह होता रहा कि शकुंतला, स्वामी जी और साधु के हथकंडों से बचने का वाहिद तरीका ये है कि मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाऊँ। इसके लिए मुझे उन वज़ाइफ को दोबारा करने से भी आर ना था। गो उन वज़ाइफ को किए मुझे बड़े दिन बीत गए थे, मगर मुझे वो तमाम वज़ाइफ याद थे, बल्कि सुनहरे बाबा की दी हुई हिदायत भी खूब याद थी। मुझे चंद चीज़ों की ज़रूरत थी जिनमें मोमबत्ती, अगरबत्ती, कम अज़ कम कटोरा भर पानी, खुशबुआत और मज़ीद चंद चीज़ें, मगर यहाँ उन चीज़ों के मिलने का कोई आसरा ना था। यहाँ से बाहर जाने को मेरा दिल कबूल नहीं कर रहा था। अपने मकासद के हुसूल की जो शिद्दत उस वक्त महसूस हो रही थी वो मुझे फिलफौर काम शुरू कर देने पर उकसा रही थी। मैं नहीं जानता था कि अगले लम्हे हालात क्या रुख इख्तियार कर जाएंगे, इसलिए बड़े गौर खोज के बाद मैंने यही फैसला किया कि बग़ैर उन चीज़ों के ही मैं वज़ाइफ पढ़ लूँगा। इस तरह और कुछ हो या ना हो, अपने एहसाब पर तो पूरे तौर पर कंट्रोल हासिल हो ही जाएगा। सच्ची बात तो ये है, उसी लम्हे वज़ाइफ को शुरू करने के लिए उकसाने में मेरी बेपनाह भूख और शदीद प्यास का ज़्यादा हाथ था। मैंने अपने गिर्द लिपटी चादर से फर्श पर जमी हुई धूल साफ की। उस चादर को बिछाकर मैं सामने के रुख पर बैठ गया।
تمام احتیاطی تدابیر اور ہدایات کو ایک بار پھر میں نے ذہن میں دہرایا اور اللہ کا نام لے کر وظائف شروع کر دیے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ سنہرے بابا کے حجرے میں پورے 40 دن رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک کتابچہ بھی دیا تھا جس پر مختلف وظائف لکھے ہوئے تھے۔ میں نے اسے پڑھا بھی تھا، مگر اس وقت مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس میں بہت سے وظائف تھے جو اگر مجھے یاد ہوتے تو ان حالات میں میرے بہت کام آتے۔ مجھے افسوس ہوا کہ یہاں آتے ہوئے اگر میں وہ کتابچہ بھی ساتھ لے آتا تو اچھا تھا، لیکن بہرحال اس وقت کو افسوس میں گزارنے کی بجائے میں نے ذہنی یکسوئی سے وظائف کی طرف توجہ کی۔ بہت ہی کم عرصے میں نے خود کو کھنڈر کی ان دیواروں سے آزاد محسوس کیا۔ بند آنکھوں میں جو منظر تھا اس میں اپنے مقابل نظر آ رہا تھا، یوں جیسے میں نہ ہوں، کوئی اور ہو جو اپنے سامنے دور تک بچھی ہوئی ریت پر ایک چادر پر بیٹھے وقار الحسن کو دیکھ رہا ہو۔ میرے سامنے جو وقار الحسن تھا اس کا حلیہ بہت دیگر گون تھا۔ چہرے پر عزم ہلال، میلے کپڑے، بڑھا ہوا شیو، آنکھوں کے گرد پڑھے ہلکے گڑھوں کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ میں سردی محسوس کر رہا تھا، مگر وقار الحسن جیسے دنیا جہاں سے بیگانہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ یہ ایک صحرا تھا جہاں دور دور تک نہ کوئی دیوار تھی نہ درخت۔ بیچ صحرا میں اکیلا وقار الحسن بیٹھا تھا، اور بس یہ منظر دیکھ لینے کے بعد ہی میں نے خود کو آنکھیں بند کیے وقار الحسن میں ضم ہوتا محسوس کیا، اور یوں لگا جیسے میں کسی کھلے سرد علاقے سے کسی بند کمرے میں داخل ہو گیا ہوں۔ مجھے بڑا اطمینان محسوس ہوا، اپنے ٹھٹھرتے ہوئے بدن میں حرارت محسوس ہوئی، مگر میں اس حرارت کو بہت دیر تک برداشت نہیں کر سکا اور تل ملا کر باہر نکل آیا۔ اس وقت میں نے شدت سے محسوس کیا کہ وقار الحسن ایک کے بجائے دو ہو چکے ہیں، ایک میں اور ایک وہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جس نے مجھے اپنے اندر داخل ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا نہ باہر نکلتے۔ اس کیفیت کو محسوس کر کے مجھے بہت خوف آیا۔ خیال ہوا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، مگر جو کچھ ہو چکا تھا اسے درست کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں شدت کی بھوک اور پیاس محسوس کر رہا تھا۔ ہونٹوں پر پپڑیاں تو میرے سامنے بیٹھے وقار الحسن کے بھی جم چکی تھیں، مگر وہ میری طرح مضطرب نہ تھا، وہ تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ یہ ایک پراسرار سی کیفیت تھی، ایک خوفزدہ کر دینے والی حالت جو مجھے خوفزدہ بھی کر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں گھر چلا جاؤں، نرم گرم بستر پر لیٹ کر پرسکون نیند سو جاؤں، ساری دنیا کو بھاڑ میں جھونک دوں، کسی اچھے ہوٹل میں جا کر پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں، کچی مٹی کی سراہی کا پانی پیوں اور پھر سو جاؤں، یا پھر سادو وہی بدمزہ کھانا دے دے، مگر چمپا کے بدن کی ساری حرارت بھی مجھے بخش دے۔ کھوپڑیاں سادو کی طرح میری جیب میں بھی کل بلائیں، میں بھی برٹش آدمی کی طرح کسی کو مار کر ان کے سامنے پھینک دوں اور ان کی لہو چاٹنے والی پرکیف و سحر آفریں آوازوں میں ڈوب جاؤں، کوثر کا گلا گھونٹ دوں، شکنتلا کو تہہ تیغ کر دوں، اور کلپنا کے گھنے لمبے بالوں کو اوڑھ کر اس کی خوشبوؤں کی لپیٹوں میں ڈولتا پھروں، چمپا کے پیروں میں پڑی پائل کی چھم چھم کو گلے میں ہار کی طرح پہن لوں، اس کے جوڑے پر سجے گیندے کے پھولوں کی پتیاں نوچ کر اپنے گرد بکھیر دوں اور سو جاؤں، پھر اس کے کندن بدن کا سارا سونا پی جاؤں۔ عجیب و غریب کیفیت تھی۔ میں دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ مجھے اس بودم سے وقار الحسن پر غصہ آ رہا تھا جو کڑاکے کی سردی میں آنکھیں بند کیے وظائف میں مشغول تھا، اور پتہ نہیں کیسے اور کیوں میں اسے اپنے سامنے پا رہا تھا۔ میں نے بغور اپنے گرد و پیش پر نگاہ کی۔ دن کا وقت تھا، مگر آسمان پر کہیں سورج نہ تھا۔ ہمارے سروں پر ایک دھند سی پھیلی ہوئی تھی، گاڑھے دھوئیں کی دبیز چادر سی تھی جو سورج کی کرنیں ہم تک پہنچنے کی راہ میں دیوار تھی۔ کرنیں یہاں تک پہنچتی تو شاید سردی کم ہو جاتی۔ میں نے بھوک محسوس کی، وہاں سے اٹھنا چاہا تو یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ اس معاملے میں خود مختار ہوں، ورنہ پتہ نہیں کیوں یہ گمان تھا کہ سامنے بیٹھا وقار الحسن ابھی آنکھیں کھولے گا اور ڈپٹ کر مجھے دوبارہ بٹھا دے گا۔ میں ایک طرف کو بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اس دوران میں کئی بار مڑ کر وقار الحسن کو دیکھا اور اسے یوں ہی آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت بیٹھا پایا۔ ایک تعجب کی بات بھی ہوئی کہ اس سے اس قدر دور آ جانے کے باوجود میں اسے اپنے بالکل قریب دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے بڑھے ہوئے شیب کا ایک ایک بال صاف نظر آ رہا تھا، اس کے ہولے ہولے ہلتے پپڑی زدہ ہونٹ، اس کا ٹھٹرا ہوا چہرہ، اس کی آنکھوں کی گرد پھیلے ہلکے اور پلکوں کی خفیف سی حرکت بھی مجھ سے پوشیدہ نہ تھی۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی، مگر خوف محسوس نہ ہوا، بلکہ ایک طرح سے یہ خوشی ہوئی کہ وہ مجھ سے اوجھل نہیں ہوا۔ اندر سے ایک احساس تھا کہ مجھے اسے تنہا نہیں چھوڑنا ہے، اس کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے، مگر ساتھ ہی پیٹ میں بل سے پڑنے لگے تھے، زبان پر کانٹوں کی کھرچن سی محسوس ہو رہی تھی، اور کچھ کھا پی لینے کا خیال غالب آ گیا۔ میں نے آخری بار پلٹ کر دیکھا اور پھر اسی جانب چل پڑا جس طرف رخ کیے ہوئے تھا۔ چلتے چلتے اچانک ہی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار میری راہ میں آ گئی۔ میں چونک اٹھا، یہ وہی دیوار تھی جس کے دوسری طرف بالی کا مندر تھا، حالانکہ اب سے پہلے میں کسی صحرا میں سے گزر رہا تھا۔ اس دیوار کو پہچانتے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا اور اپنے خیال کے مطابق اپنے پیچھے دور تک سرکنڈوں کے جنگل کے اس طرف کھنڈر کے ہیولے کو پایا۔ اب نہ وہاں صحرا تھا، نہ آنکھیں بند کیے بیٹھا وقار الحسن۔ میں چند لمحوں کے لیے گھبرایا، میں نے پل بھر کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولنا چاہیں، اور اسی لمحے صحرا کا منظر نگاہوں میں جا کر اوجھل ہونے لگا۔ میں نے سختی سے آنکھیں بند کر لی
اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس بار وہ صحرا اور اس پر چادر بچھائے وقار الحسن صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ ابھی اسی طرح بیٹھا تھا، گویا میں اسے ابھی دیکھ سکتا تھا، مگر کھلی آنکھوں نہیں بلکہ بند آنکھوں سے۔ اس بار میں نے اس راز کو سمجھنے کی نہ کوشش کی اور نہ سوچنے میں وقت ضائع کیا، بلکہ تیزی سے اس ٹوٹی ہوئی دیوار کو عبور کر کے، اس پتلی سی راہداری کو پار کر کے بالیکا مندر کے احاطے سے باہر چلا آیا۔ میں اس بارے میں کچھ سوچنا یا سمجھنا چاہتا بھی تو یہ ممکن نہ تھا۔ بھوک اور شدت کی پیاس نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ بالیکا مندر سنسان پڑا تھا، اس کا آبنوسی دروازہ ایک دوسرے میں پیوست تھا۔ بند دروازے سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ باہر بھی کوئی نہ تھا، نہ تانگا، نہ آدمی، نہ کاریں، کچھ بھی نہیں تھا۔ میری نگاہ اس ہوٹل کی طرف اٹھ گئی جہاں میں یعنی وقار الحسن نے اس رات چائے پی تھی۔ سردی سے ہاتھ پاؤں ٹھٹر رہے تھے، سرد ہوا سوئیوں کی طرح بدن میں چبھ رہی تھی، بھوک اور پیاس میری آنکھوں میں اندھیرے سے بھر رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔